सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर मखलूत हुकूमत की कोशिशें, अफ़गानिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल और अफ़गानिस्तान के जानिब पूरी दुनिया की नज़रें हैं। ख़ित्ते के ममालिक ख़ास तौर पर जिसकी ख़ुद बात कर चुके हैं तालिबान हुकूमत के तर्जुमान कि पाकिस्तान, चाइना, कतर इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर न सिर्फ हुकूमत के लिए तश्कील में मदद दे रहे हैं, न बल्कि जो भरपूर मदद है इस वक्त अफ़गानियों की वो भी की जा रही है तीनों ममालिक की जानिब से। ख़ित्ते के ममालिक के हवाले से बात करें तो रशिया, चाइना, पाकिस्तान पहले ही तालिबान हुकूमत को सपोर्टिव एलिमेंट्स के तौर पर जो है वो देख रहा है कि किसी न किसी तरह से उनको सपोर्ट किया जाए। पाकिस्तान की जानिब से खुराक के ट्रक ले जाए जा रहे हैं, पाकिस्तान की जानिब से हर किस्म की मदद की जा रही है। और लेकिन इससे हट कर थोड़ा सा आगे देखें तो वो ये सूरत हाल है कि अफ़गानिस्तान का जो करोड़ों डॉलर इस वक्त फंसा हुआ है मगरबी दुनिया के अंदर, वहाँ पर जो सैंक्शंस लगाने की बातें हो रही हैं उससे अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो ख़ासी बेहतर है। पाकिस्तान के मीडिया के मुख्तलिफ लोग भी वहाँ पर पहुँचे हैं, बोल से हमारे नुमाइंदगान, हमारे एंकर पर्सन भी वहाँ पर पहुँचे हैं। वहाँ भी दिखाया गया कि किस तरह से काबुल जैसा एक बड़ा शहर वो इस वक्त अमन व अमान की सूरत में नज़र आ रहा है। लेकिन इस वक्त साथ ही साथ पाकिस्तान की कोशिशों के हवाले से भी बड़ा क्लियरली और पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ामात भारत की जानिब से लगाए जा रहे हैं कि वहाँ मदाखलत की जा रही है। एक एंकर पर्सन की जानिब से बार बार वहाँ पर पाकिस्तान की एजेंसीज़ की इन्वॉल्वमेंट की बात की गई। फिर ये भी बताया गया कि वहाँ के सरीना होटल के 5th फ्लोर पर वहाँ पर पूरा एक रूम है, वहाँ पर पूरा सेल बनाया गया है और बाद में उन्हें बताया गया कि उस होटल में सिर्फ 2 फ्लोर्स हैं, 5th फ्लोर ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं। इस किस्म के इल्ज़ामात भोंडे भारतीय मीडिया की जानिब से भरपूर किया जा रहा है, सोशल मीडिया की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन तरदीद साथ साथ सामने भी आ रही है। हम बात भी करेंगे इस पर। इस वक्त जो ज़रूरत है अफ़गानिस्तान में अमन व अमान की, उसको जो ख़ित्ते के ममालिक हैं और जो वेस्ट वर्ल्ड के जो बड़े ममालिक हैं उनकी जानिब से सपोर्ट और जो मुखालिफत दोनों चीज़ें हो रही हैं उससे इस खित्ते के अंदर क्या तब्दीली होगी। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ। वो लगारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ साबिक सीनियर सफारतकार मौजूद हैं, ज़फ़र हिलाली साहब, सीनियर तजज़ियाकार भी हैं। ज़फ़र हिलाली साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का भी। हिलाली साहब, इस वक्त जो सपोर्टिव एलिमेंट नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान है, चाइना है, कतर है, जिसकी ख़ुद भी ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बात भी की है कि ये मदाखलत नहीं हो रही है बल्कि ये इस वक्त अफ़गानिस्तान की जो है वो मदद है, और ये जो पाकिस्तान कर रहा है या चाइना कर रहा है या कतर कर रहा है उसकी तारीफ़ भी की जा रही है। लेकिन सर इसके साथ ही अगर हम ये देखते हैं कि जो वेस्ट वर्ल्ड के बड़े ममालिक हैं वो अभी भी भरपूर किस्म की मुखालिफत है और किसी भी तरह की सपोर्टिव एलिमेंट वो नज़र नहीं आ रहा वहाँ से, तो ये फिर क्या मंजरनामा बन सकता है यहाँ पर अफगानिस्तान में और इसके असरात खित्ते पर क्या हो सकते हैं सर? देखिए, वेस्टर्न मुल्कों ने तो सीधी सादी बात आपको बता दिया है। उन्होंने शर्त लगाए हैं कि वो कह रहे हैं कि आपके भी जो पैसे उन्होंने जब्त किए हैं, माने अफगानिस्तान के भी जो पैसे उन्होंने जब्त किए हुए हैं वो इलीगली किए हुए हैं, इसलिए उस पर तो कोई शक नहीं है कि वो अफगानिस्तान का पैसा है। वो जो 9 बिलियन अमेरिकनों ने जब्त किया है, वो कह रहे हैं हम किसी सूरत में आपको नहीं देंगे जब तक फलाना फलाना ना करें। उनमें से जब हमें पता है वो औरतों का, लड़कियों का और शर्तें जो हैं, अब ये उनका डील है। और वो कहते हैं कि जब तालिबान के साथ उन्होंने मुज़ाकरात किया था कतर में और जो उनका एग्रीमेंट हुआ था उसमें भी उन्होंने कहा है कि विमेन और गर्ल्स के राइट्स हैं वो दिए जाएंगे। तो अब ये बात तालिबान को सोचना है कि कुछ सेगमेंट हैं तालिबान के, वो समझते हैं कि ये सब हमारे मसले में हम जो मर्जी करें और हमारा जो इंटरप्रिटेशन का वो ये है कि औरत मिसाल के तौर पे घर पे ही रहे।
ہم نے بھی اپنے آپ کو اور چین اور دوسرے ملک جو اس وقت ان کو امداد دینا چاہتے ہیں اور دے رہے ہیں بلکہ ہم نے کہا ہے آپ کے لیے، آپ کے امیج کے لیے، آپ کے لوگوں کے لیے، ایکسیپٹیبلٹی کے لیے ہر لحاظ سے آپ بہتر ہوگا کہ آپ یہ جو شرطیں جو آپ نے خود اگری کیا ہے اس پہ عمل کریں اور فوراً کریں اور بتا بھی دیں کہ آپ کریں گے. مگر ادھر کچھ میرے خیال میں افغانستان میں تو یہ دیکھیے ہم تو امداد دیں گے، چین بھی دے گا ریگارڈلیس، اس لیے کہ آپ عورتوں کو رائٹس دیں یا نہ دیں. اس وقت ایک چوائس ہے، یا وہ مر جائیں یا وہ زندہ. بات نہیں ہے کہ رائٹس دیں یا نہ دیں. ہمارے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہے مسئلہ. ویسٹ کہتا ہے نہیں زندہ وہ کچھ ہم نہیں چاہتے، ہم نے ان کے ساتھ ایک اگریمنٹ کیا تھا، ان کے ساتھ عمل کریں گے، نہیں کر رہے. بالکل صحیح. تو یہ جو بالکل صحیح ہے. اچھا، میں افغانستان کی جو تازہ ترین وہاں کے حالات ہیں اس پر ہم بات بھی کر لیتے ہیں. ہمارے بیورو چیف پشاور اس وقت کابل میں موجود ہیں، بلکہ کابل کے پنشیر بھی پہنچے ہیں، مختلف شہروں میں وہ وزٹ کر رہے ہیں. عمیر، اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں، کس شہرستان میں، اور کیا حالات اس وقت ہیں، امن و امان کی صورتحال، اور خاص طور پر جو بار بار بات ہو رہی ہے خواتین کے حوالے سے کہ انہیں باہر بھی نکلنے کی اب اجازت نہیں ہے، آپ نے کیا منظر دیکھا وہاں؟ جی، پہلے تو آپ نے امن و امان کی جو بات کی ہے تو امن و امان مثالی ہے. کابل کے وہ لوگ جو یا پورے افغانستان کے وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے طالبان کے مخالف ہوں گے وہ ایک چیز سے انکار نہیں کر سکیں گے. وہ بھی آج یہی کہہ رہے ہیں کہ جتنا امن و امان اس وقت یہاں پر موجود ہے وہ ایک مثالی ہے. جیسا 20 سال میں ایسا امن نہیں تھا، کیونکہ ہم نے جو یہاں پہ صورتحال دیکھی، رات مغرب کے بعد یہاں سے کابل سے دوسرے شہروں کو جانا بالکل ممکن نہیں ہوتا تھا. لوگوں کے ساتھ لوٹ مار کے واقعات ہوتے تھے. لیکن جب سے یہ موجودہ سیٹ اپ آیا ہے تو ہم نے دیکھا کہ مسافر گاڑیاں ہوں یا پرائیویٹ گاڑیاں ہوں وہ افغانستان بھر سے آ بھی رہی ہیں اور افغانستان بھر کے مختلف شہروں کو جا بھی رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین کی متعلق سوال ہے تو ابھی تو دیکھیں یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ طالبان کو یہ بھی حکومت ملی ہے تو وہ بھی اس کے لیے تیار نہیں تھے. اچانک یہاں سے اشرف غنی فرار ہوئے ہیں تو طالبان کو کنٹرول سنبھالنا پڑا ہے. تو اس وجہ سے جتنے دن ہم نے یہاں پہ گزارے ہیں اور یہاں سے مختلف جو حکومتی جو بات ہوتی رہی ہے تو وہ یہی ہے کہ ابھی تو ہم ان معاملات کو ایک اسٹریم لائن کر رہے ہیں. بہت سے لوگ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ ابھی تک اپنے جو ڈیوٹیز پہ نہیں آ رہے، ان سے بھی بار بار اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ جس طرح آئیں اور اپنے کام معاملات کے مطابق جاری رکھیں. اچھا، عمیر ہمارے ساتھ ہی رہے کہ میں حکومت کے حوالے سے بار بات ہو رہی کہ جو ازبک، ہزارہ، تاجک، تمام جتنے بھی سیگمنٹس ہیں ان کو شامل کرنے کی بات ہے، تو اس پہ بھی ہم آپ سے بات کریں گے کہ وہاں کیا کوششیں ہو رہی ہیں. اور یہ تمام سیگمنٹ جو ہے، جو لوگ ہیں، جو تمام قبائل ہیں، وہ نظر بھی اس طرح سے آ رہے ہیں عام کابل میں گھومتے ہوئے. لغاری صاحب کو میں یہاں پر انپٹ لوں گا. لغاری صاحب، عالمی برادری کے مثبت مشوروں کی قدر کرتے ہیں، عالمی برادری نئی افغان حکومت کو جلد تسلیم کر لے، یہ ذبیح اللہ مجاہد نے گزشتہ روز یہ بات بھی کی ہے. لیکن عالمی برادری کی تسلیم کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ، جیسے ابھی ہلالی صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ لیت و لال سے بھی کام لے رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو ویسٹ ورلڈ کہہ بھی رہا ہے کہ یہ کریں اس کے بعد دیکھا جائے گا. تو اس وقت افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرنا تو بڑا وہ دلی ہنوز دور است والا معاملہ ہے. نہیں، میرے خیال ہے کہ یہ بہت عرصے تک تو افغان ایسولیٹ نہیں رہ سکے گا. ساری دنیا کو رابطہ کرنا پڑے گا، ساری دنیا آئے گی افغانستان کی طرف. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 3 صدیوں سے افغانستان اس طرح کی صورتحال کا شکار رہا ہے. 18ویں صدی میں، 19ویں صدی میں، 19ویں صدی میں، 20ویں صدی میں، 21ویں صدی اب چل رہی ہے، اس میں بھی تو ایک ڈسٹربنس، ایک وار، ایک جس کو گریٹ گیم کہا جاتا تھا، تب سے لے کر اب تک 2 سپر پاورز جو ہیں یہاں سے آئی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے پنجہ آزمائی بھی کی اور اپنے پنجے توڑوائے بھی ہیں، جو بھی صورتحال تھی. لیکن یہ کہ اب میرے خیال میں ایک سینتھسس ہونا چاہیے. بہت ہو چکا
آپ نے جو ہے ایک وار کیا، پھر جوابی وار ہوا، پھر جوابی وار ہوا، لیکن اس میں اصل نقصان کس کا ہوا؟ افغانوں کا ہوا ہے، اور ہم پڑوسی ہیں، ہمارا نقصان ہوا ہے، اور اس سب سے زیادہ جو ہے ہم نے کیجولیٹیز ہماری ہوئی ہیں، سب سے زیادہ آدمی افغانستان کے بعد جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، جو شہادتیں ہوئی ہیں، وہ پاکستان کی ہوئی ہیں۔ ہمیں بھی اس بات کا احساس کرنا چاہیے، اور وہاں جو بھی ایک ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہو کہ دنیا کے لیے طالبان قابل قبول ہوں، اس کے لیے ہمارا اگر کوئی کردار بنتا ہے تو ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ معاملات ایسے نہیں ہیں، اگر ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے تو ضمانت تو ہمارا دین بھی دیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر انسانوں کے حقوق کی کوئی بات ہی نہیں کی گئی ہے، وہاں تو جانوروں کے حقوق کی بھی بات کی گئی ہے، وہاں تو بہت زیادہ انسانوں کی حرمت تو اتنی کہ ایک بے گناہ کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو اگر یہ صورتحال ہے تو ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور ہمیں آن بول لینا چاہیے، اور ہمیں ان کے ساتھ انگیج ہونا چاہیے، اور دنیا کو بھی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یورپ ایک طرف بیٹھ جائے، امریکہ ایک طرف بیٹھ جائے، آسٹریلیا کینیڈا ایک طرف بیٹھ جائیں کہ جی ہمارا کوئی واسطہ نہیں، جب یہ سیدھے ہو جائیں گے تو پھر ہم آئیں گے۔ ایسی صورتحال نہیں۔ آپ تو ساری دنیا کے ممالک کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات تو کی جا سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی امریکہ فلاں معاملے میں سیدھا نہیں ہے تو اس کو سیدھا ہونا چاہیے، تو اگر ہم نہیں کہہ سکتے ہیں تو لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ امریکہ بالکل ٹھیک ہے اپنے معاملات میں۔ دنیا بھر میں کسی نہ کسی کے اندر کوئی نہ کوئی خامی موجود ہے۔ اگر طالبان کسی چیز کے لیے کوئی زیادہ ہارش لائن لے رہے ہیں تو ان کو بھی قائل کیا جانا چاہیے، اور دنیا کو بھی قائل کیا جانا چاہیے۔ اس دفعہ اس طرف جو ہے چین جو ہے ایک بڑا مددگار ہو کر ساتھ چل رہا ہے، ترکی نے ایک حد تک سپورٹ کیا ہے، اور رشیا جو ہے وہ اپنا ساتھ مل کر چل رہا ہے، اور وہ بھی چاہتا ہے کہ یہ ساری صورتحال ایک نارملائزیشن کی طرف جائے۔ لیکن رشیا تو ڈس انٹیگریٹ ہو چکا ہے اس سارے کے سارے پروسیس کے دوران، اس سارے بحران کے دوران جو ہے وہ ان کا آئین اجازت دیتا تھا، اور وہ اپنے آئین کے تحت ریاستیں الگ ہوتی گئیں اور وہ ہو گئیں۔ لیکن اب دنیا میں اس طرح کی جو ہے جغرافیہ کی تبدیلی کا عمل ختم ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ امریکہ ہو چکا ہے پچھلی صدی کے اندر، 19ویں صدی کے اندر امریکہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، اور ایک حصہ ابراہم لنکن کے پاس تھا، اور ایک حصہ جو ہے وہ کنفیڈریشن کے پاس تھا، اور الگ پریزیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود 5 سال کی 6 سال کی خانہ جنگی، بلکہ زیادہ عرصے کی خانہ جنگی نے ان کو پھر ایک کر دیا تھا۔ تو اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، افغانستان میں ایک امن ہونا چاہیے، ان کا رائٹ ہے، اور ان کا کہ یار یہ ضروری ہے کہ ہر وقت ان کے اوپر بمباری ہوتی رہے، ہر وقت ان کے بچے مارے جاتے رہیں، ہر وقت ان کے بڑے مارے جاتے رہیں، ہر وقت خواتین ماری جاتے رہیں، اور خود طالبان کو بھی اسپیس دینا چاہیے، سوسائٹی کو اسپیس دینا چاہیے، نوجوانوں کو اسپیس دینا چاہیے، خواتین کو اسپیس دینا چاہیے۔ یہ چیزیں بری نہیں ہیں، اور یہ ہمارے قبائلی جو وقت کے ساتھ جو کہا جا رہا ہے کہ طالبان بدلے، اس بدلے ہوئے طالبان کا جو چہرہ ہے وہ باقاعدہ نظر بھی آنا چاہیے۔ اچھا، میں عمیر سے سوال کروں گا۔ عمیر، یاسر آپ بتائیے گا کہ اس وقت بار بار بات ہو رہی مخلوط حکومت کی، کوششیں بھی ہو رہی ہیں، ان کوششوں کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ حکومت کے اندر، اور خاص طور پر جب طالبان کی حکومت خاص طور پر کابل کے اندر آپ نے سیٹ اپ دیکھا ہے، تو باقی جو قبائل ہیں، باقی جو لوگ ہیں، وہ بھی آپ کو فریلی موو کرتے ہوئے اپنے بزنس اور اپنے باقی معاملات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ ازبک ہوں، تاجر ہوں، ہزارہ ہوں، ڈیفرنٹ جو لوگ ہیں؟ جی دیکھیں، اس بات پر تو کوئی بھی پابندی نہیں لگی ہے کہ کوئی جو کاروبار کی اجازت نہ ہو۔ یہاں پر تو چاہے وہ کابل شہر جو ہے، یہ تمام جو اقوام کا ایک مرکز ہے جو افغانستان کے ہیں، تو یہاں پر تو ان پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دکانیں بھی کھلی ہوئی ہیں، صرف جو یہاں پہ جو مسئلہ آ رہا ہے کہ چونکہ یہاں پہ بینکوں میں اس وقت پیسے نہیں ہیں، لوگوں کے پاس جو پہنچ نہیں رہے ہیں پیسے، تو اس وجہ سے لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کاروبار کی حالت کافی حد تک یہاں پہ خراب ہے، لیکن جو معمولات زندگی ہیں وہ اپنے معمول کے مطابق بھی چل رہے ہیں۔ بہت سی جگہوں پہ یہاں کے بازاروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ اب ان کی جو بازاروں میں لوگوں کا آنا ہے، خریداری ہے، تو مطلب بزنس جو ہے عمیر جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر۔ اچھا، میں ظفر ہلالی صاحب سے کوئی بریک کی جانا ہے۔ میں ہلالی صاحب، اس وقت پاکستان کا جو رول ہے وہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں وہ بالکل اس طرح بہتر ہے، یا مزید پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اس سارے عمل میں سر؟
معاف کریے آپ کا آواز ٹھیک سے نہیں آ رہا ہے، رک رک کے آ رہا ہے. اچھا ہلالی صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جو پاکستان اس وقت اپنا کردار ادا کیے ہوا ہے، ایک تو مالی امداد سپورٹ ہو رہی ہے، کھانے پینے کے ٹرکس جا رہے ہیں، ایک تو یہ سپورٹ ہے، دوسرا پاکستان بار بار یہ بات کر رہا ہے کہ دنیا کو اب افغانستان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. پاکستان کے کردار کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر؟ ہم بہت کام کر رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. یار یہ ایکو آ رہا ہے. سر چلے ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر مزید بات کریں گے. مہمان ہمارے ساتھ ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہلالی صاحب، پاکستان کی کوششوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو اس وقت پاکستان کوششیں کر رہا ہے؟ ایک تو مالی امداد کی صورت میں، دوسرا پوری دنیا سے انگیج کرنے کی جو بات ہو رہی ہے افغانستان کو. دیکھیے بہت کوشش ہم کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو داد دیں کہ وہ ایک قسم کے افغانستان کے سفیر کے طرح بول رہے ہیں. سب لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، فون کر رہے ہیں، انٹرویوز کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں خدا کے لیے آ کے ان کو مدد کرو. یہ فیمن کنڈیشنز ہیں، سٹارویشن کنڈیشنز ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب اگر وہ ہو تو پھر کیا ہوگا. ریفیوجی ایکسڈس ہوگا ایران، پاکستان، اور ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. 2-3 پلینز ہم نے بھیجے ہیں. دیکھیے ہم کر رہے ہیں جو ہر چیز جو ہم کر سکتے ہیں. اور سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز کا کہا ہے کہ بڑا اچھا رسپانس بھی آیا ہے دنیا سے. $1.1 بلین ان کو دیا گیا ہے. اب یہ سب کو اکٹھے کر کے لانا چاہیے. میرے خیال میں امریکہ اور دوسرے ملک بھی جو ہیں وہ بھی کریں گے، مگر تھوڑا سا لچک دیکھنا چاہیے. ہم کابل میں لچک کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جا کے ایک اگریمنٹ سائن کیا ہے، اور اس اگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے کچھ چیزیں جس پہ آپ کو عمل کرنا ہے. اگر کریں عمل، لیٹس گیٹ آن. مانے یہ تو زندگی موت کی بات ہے نا بھائی، یہ کوئی سوورینٹی کی تو بات نہیں ہے. اور اگر انٹرپریٹیشن آپ کے اپنے گورنمنٹ میں مختلف انٹرپریٹیشن ہو رہی ہیں، ایک آدمی آ کے کہتا ہے، یہ پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ کیسے کہہ رہا ہے انکلوسیو گورنمنٹ ہو، ہم لے آئیں گے جس کو جو ہم چاہیں، لائیں یا نہ لائیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے. دوسرا سیگمنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہم انکلوسیو گورنمنٹ چاہتے ہیں اور پاکستان کو ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو ہو کیا رہا ہے افغانستان کے اندر؟ طالبان کے موومنٹ کے اندر یہ تو شاخیں بن گئے ہیں. ایسا اگر ہوگا تو پھر ان کی عوام پہ بڑا اثر ہوگا اور کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. تو بہتر یہ ہے کہ دے گیٹ دیئر ایکٹ ٹوگیدر. صحیح، بالکل یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. اچھا لغاری صاحب، ایک بڑا پاکستان کو اس وقت جو ہے کہ وہاں پر پاکستان کے خلاف سرزمین استعمال نہ ہو لغاری صاحب، تو یہ اس چیز کے لیے جو ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے افغانستان کے اندر سے؟ دیکھیں پاکستان نے تو پہلے دن سے یعنی 15 اگست سے لے کر اب تک جتنا بھی کچھ کیا ہے وہ پاکستان کی طرف سے ہو رہا ہے. اور پاکستان نے میں بعض دفعہ یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ہمیں پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے اور ان کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہماری حکومتیں اب سے نہیں، جب سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے وہ ہم سے زیادہ وہ افغانستان کے بارے میں بہتری کے سوچتے ہیں. وہ اپنے لوگوں کی ضروریات سے زیادہ ان کے بارے میں سوچتے ہیں اور ان کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں. تو یہ صورتحال آج بھی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ ڈائلاگ تو ہونا چاہیے جو ظفر ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں. ظفر ہلالی صاحب تو بالکل درست کہہ رہے ہیں. اگر آپ نے دوحہ میں کچھ چیزیں مانی ہیں اور کہا ہے کہ وہ اپنے سسٹم میں یہ چیزیں اکموڈیٹ کریں گے، بھی اپنی سوسائٹی کو تو آپ یرغمال بنا کر نہیں رکھ سکتے نا.
اگر آپ اپنی سوسائٹی میں خواتین کے بارے میں آپ کا ایک مخصوص رویہ ہوگا اور آپ کا نوجوانوں کے بارے میں، کھیلوں کے بارے میں، آرٹ کے بارے میں، کلچر کے بارے میں، تہذیب کے بارے میں، افغانستان کی اپنی روایات کے بارے میں بہت سی اور چیزیں ہیں، ماضی میں بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، سنگین غلطیاں ہوئی ہیں، آپ ان سے اگنور کرتے ہوئے اگر آگے بڑھیں گے اور دنیا کے ساتھ مل کر چلیں گے تو پھر آپ کو چلنا آسان ہوگا، دنیا بھی آپ کے ساتھ آ جائے گی، دنیا بھی چلے گی۔ دیکھیں یہ وڈرال ہوا ہے امریکن فورسز کا، اس کو ہم ایبسلوٹ ریولیشن نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ مکمل طور پر انقلاب لے کر آئے ہیں، ابھی بھی چیزیں مشروط ہیں، آپ ایک معاہدے کے تحت وہ اپنی فوجیں لے کر گئے ہیں تو اب بھی آپ کو اس معاہدے کے قریب رہنا ہوگا، اس کے آس پاس رہنا ہوگا، اس سے ہٹ کر نہیں جائیں گے۔ صحیح، یہ تو طالبان کے لیے، لیکن دنیا کیا کر رہی ہے؟ دنیا اگر اسی طرح سے لے کر گئے جی بھوک سے مر جائیں اور افلاس سے مر جائیں، بیماریوں سے مر جائیں، برے حالات سے مر جائیں، موسم کی سختیوں سے مر جائیں، اسلحے سے مر جائیں، آپس کی لڑائیوں سے مر جائیں، تو دنیا اگر یہ آپشن لیتی ہے تو یہ تو تباہی کا آپشن ہے نا۔ بالکل۔ اب دنیا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ افغانستان میں لوگوں کی زندگیوں کو کیسے محفوظ کیا جائے، صحیح، یہ دنیا کو دیکھنا ہے، یہ دنیا کا مسئلہ ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے جو آپ لغاری صاحب بات کریں کہ دنیا کو اس کو دیکھنا ہے، کیونکہ یہ اب ہتھیاروں کے ساتھ چیزیں نہیں ہو سکتی، یہ پوری دنیا کا ایک مسئلہ ہے اور اس خطے کا تو سب سے اہم مسئلہ ہے۔ بہت شکریہ ظفر ہلالی صاحب، ہمارے ساتھ عمیر یاسر، آپ دونوں احباب موجود ہیں۔ افغانستان کی صورتحال پر بات ہو رہی تھی اور جیسے کہا جا رہا ہے کہ ہتھیاروں سے نہیں چیزیں ہو سکتی ہیں، امن سے ہو سکتی ہیں۔ آج ورلڈ پیس ڈے بھی منایا جا رہا ہے، امن کی ان کوششوں کے لیے پاکستان کی ہمیشہ سے بھرپور کاوش رہی ہے۔ کبھی وہ پاکستان اپنے ہمسایہ کے اندر بھی بار بار یہ بات ہوتی رہی ہے کہ پاکستان امن کی خاطر ہمیشہ سے اپنی دفاعی صلاحیت کو مضبوط کیا ہے، کبھی اٹیکنگ پوزیشن میں نہیں گئے۔ پاکستان ہمیشہ سے فلسطین میں امن کی بات کرتا رہا ہے، کشمیر میں امن کی بات کرتا رہا ہے۔ اپنے ہمسایہ کے اندر پاکستان نے کرتارپور کوریڈور اس لیے کھولا کہ لوگوں کے لیے امن کے راستے کھولے جائیں، صوفیزم کے راستے کھولے جائیں تاکہ اس دھرتی پر امن اور سکون ہو۔ انہی کوششوں کے لیے پاکستان جو سرحدوں سے پار بھی اور سرحد کے اندر بھی یعنی پاکستان کے اندر بھی انہی کوششوں کے لیے کام بھی کر رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی کاوش بھی ہو رہی ہے اور وہ ہے کھیل کے میدان سے۔ ہم نے بھی کوشش کی کہ کھیل کے میدان سے پاکستان کا وہ امن اور مثبت چہرہ پوری دنیا کو دکھایا جائے۔ پی ایس ایل اس کی شاندار کامیابی کا ایک ثبوت بھی تھا، لیکن اس کے باوجود نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی جس کے کپتان خود حیران ہے کہ یہ کیا اچانک ہوا ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اور ہم شرمسار بھی ہیں اور افسوس بھی ہمیں ہو رہا ہے، اور اب پاکستان کے اندر انہی کھیلوں کے ذریعے امن کا پیغام دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹیرینز خود اب میچ کھیل رہے ہیں۔ جی ہاں، سندھ اسمبلی اور کے تمام ممبران کے درمیان آج کراچی میں میچ ہو رہا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سید کوثر عباس صاحب جو میچ کو آرگنائز بھی کر رہے ہیں، تو ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن سے یہ پورا ایک پلیٹ فارم ہے جس پر دونوں جو ممبران اسمبلی ہیں ان کا میچ کروانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ سید کوثر عباس صاحب، کیا مقصد تھا اس میچ کروانا؟ کہ نہ تو یہ کوئی پروفیشنل پلیئرز ہیں جن کو آپ میچ کروا رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ پنجاب کے لوگ یہاں کراچی آ کر وہ کرکٹ میچ کھیلیں گے؟ بہت شکریہ جی۔ اس کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ جو پنجاب کے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو ہم سندھ لے کے آئے ہیں۔ بیسیکلی یہ 2 دن کا مطالعاتی دورہ ہے جس میں یہ لوگ ڈیفرنٹ جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں سندھ کے ان سے ملاقاتیں کریں گے، دیکھیں گے سندھ کے اندر کون سی اچھی پریکٹسز ہو رہی ہیں تاکہ یہ پریکٹسز جو اچھی ہو رہی ہیں وہی پریکٹسز پنجاب میں یہ ریپلیکیٹ کر سکیں۔ پچھلے ہفتے ہم سندھ کے 35 پارلیمنٹیرینز کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ پنجاب لے کے گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ انٹریکٹیو سیشنز کیے تھے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک 2 وے لرننگ پروسیس ہو، پارلیمنٹیرینز کی آپس میں سینرجیز بلڈ کی جائیں۔ اس کے اندر ہم نے جو کرکٹ میچ رکھا ہے اس کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں امن کا دن سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور پاکستان جو ہے ہمیشہ امن کا جو ہے وہ علم بردار رہا ہے اور اس نے ہمیشہ پیس کی بات کی ہے، چاہے وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہو، چاہے ہماری ودن کنٹری انٹرنل سیکیورٹی کے ایشوز ہوں یا ایکسٹرنل ہو، پاکستان نے ہمیشہ ایک مثبت کردار ادا کیا ہے۔ اس مثبت کردار ادا کرنے کے حوالے سے ایک پارلیمنٹیرین کا جو رول ہے اس کو بھی ہم اسٹرینتھن کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان کی آپس میں کسی بھی طرح کی کوئی مخالفت جو ہے وہ نہیں ہے،
بلکہ جب وہ کام کی بات کرتے ہیں، جب وہ کھیل کی بات کرتے ہیں، تو وہ ایک پلیٹ فارم پہ ایک قوم ہو کر اپنے ملک کے ایشوز کو جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہیں، اور اسپیشلی کھیلوں کے فروغ کو جب پارلیمنٹیرینز آپس میں سیاست سے بالا تر ہو کر اکٹھے کھیلیں گے، اکٹھے ایک ٹیم ورک کریں گے، اور ایک ٹیم کے اندر ظاہر ہے ہماری اگر پنجاب اسمبلی کی جی ٹیم ہے تو اس کے اندر مختلف سیاسی جماعتوں کے جو ہیں وہ نمائندے شامل ہیں، اگر سندھ اسمبلی کی ٹیم ہے تو اس میں بھی سے مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے شامل ہیں، تو ایک سینرجی بلڈ کرنا، یونٹی اور نیشنل انٹیگریشن کو پروموٹ کرنا، اور پوری دنیا کو یہ بتانا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک پرامن ملک ہے، ان کے کسی بھی طرح کے اختلافات ہوں لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے تو وہ ایک قوم ہے، اور دنیا کو یہ بتانا کہ ہم ہمیشہ امن کے جو ہے وہ علمبردار بالکل، رہے یہ ہیں۔ پاکستانیوں کی کوشش تو ہمیشہ سے رہی۔ لغاری صاحب، بڑا اچھا یہ جیسچر لگ رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے ممبران ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے، تین بھی ہیں ان میں، مرد بھی ہیں، وہ آ رہے ہیں اور ان کو سندھ کی ایک بڑی خوبصورت ثقافت کا ایک جو حصہ ہے وہ اجرک کی صورت میں وہ پہنایا جا رہا ہے۔ یہ ایک بڑا خوبصورت ایلیمنٹ ہے۔ ابھی یہ بتا رہے تھے کہ وہاں وہ ادھر گئے ہیں۔ اب جو پنجاب کی ٹیم کے کیپٹن ہیں سید علی حیدر گیلانی صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لغاری صاحب، پھر ہم آپ سے بھی بات کرتے ہیں۔ گیلانی صاحب، بہت شکریہ، ویلکم ٹو کراچی۔ آپ کرکٹ کھیلنے کے لیے آئے ہیں، کیسا اچھا یہ ایک جیسچر ہے کہ پنجاب سے آپ ممبران اسمبلی جو ہیں وہ یہاں سندھ میں آئے ہیں۔ اس سے پہلے سندھ کے ممبران اسمبلی آپ کے پاس وہاں پر گئے ہوئے تھے۔ اس کو کیسے آپ کریں گے کہ یہ ایک مل بیٹھنے کا اور ایک دوسرے سے ایکسچینج جو ہیں آئیڈیاز کا اور پھر ثقافتوں کا ملاپ ہونا، اور آج پھر پیس ڈے بھی ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ Very much, thank you for having me on the show, and it is always lovely to be in Karachi. کراچی ایک ایسا شہر ہے پاکستان کا اور سندھ کا کی جو ثقافت ہے اس سے ہم تمام لوگ متاثر ہیں، تمام پاکستانی جہاں بھی رہنے والے ہیں ڈفرینٹ صوبوں کے، وہ سندھ سے اور سندھ کے لوگوں سے بہت ہی محبت رکھتے ہیں اور ان کی ثقافت کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے کرکٹ کا، کرکٹ ہم سب کو یونائٹ کرتی رہی ہے ہمیشہ۔ کرکٹ تمام پاکستانیوں کا اگر کوئی کامن فیکٹر ہے کرکٹ میں، ہم سب یونائٹیڈ بھی ہوتے ہیں اور ہم اپنے تمام ڈفرینس سے بھی بھولتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے کہ ہمارا جو آج کا میچ ہے یہ تو یہ کوئی فرینڈلی میچ ہے ہمارا، ہم بس یہ پیغام دینا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہ پاکستان از اے ویری سیف پلیس ٹو پلے کرکٹ، اور پاکستان کے اندر جو جتنے بھی افراد رہتے ہیں، چاہے مرد ہیں خواتین ہیں، وہ تمام کرکٹ سے بہت محبت کرتے رکھتے ہیں، اور کرکٹ پاکستان ایک بہت بڑا کرکٹنگ نیشن ہے اگر دیکھا جائے۔ جو ممالک ہیں انگلینڈ، اس سے بڑا ہمارا کرکٹنگ ایک اسٹرکچر بھی ہے، اور کرکٹنگ جو پسند کرتے ہیں، جو لوگ دیکھتے ہیں، ویورشپ جو ہے وہ بھی ہماری ان ملکوں سے بہت زیادہ ہے۔ تو وی آل لو کرکٹ جی، اینڈ ہم کرکٹ کا کھیلنے کا بھی ہو تو ہم نہیں جانے دیتے۔ بالکل، اچھا گیلانی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لغاری صاحب، یہ ایک جیسچر ہے۔ ہمارے ساتھ ارباب لطف اللہ بھی موجود ہیں، سندھ اسمبلی کی جو ٹیم ہے اس کے وہ کیپٹن ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ لغاری صاحب، بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ جب ہم ایئرپورٹ پر استقبال دیکھ رہے تھے پنجاب سے آنے والے دوستوں کا یہاں پر میچ ہونے کی صورت میں، تو یہ ایک جو مل بیٹھنا ہے، اس کی جہاں جہاں کمیاں کوتاہیاں اس کو فل کرنے کا ایک جو عمل شروع ہوا ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ یہ بہت ہی ایک عجیب، دلچسپ اور بہت ہی شاندار ہے کہ یہ جیسچر جائے پوری دنیا میں اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں، اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ اگلے 5 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد گیلانی صاحب جو ہیں وہ سرائیکی صوبے کی ٹیم لے کر آئیں یہاں سندھ میں، اور ہم ان کو یہاں دیکھیں کہ وہ اپنے سرائیکی صوبے کی ٹیم کے ساتھ آئیں، اور ارکان اسمبلی بھی ہوں، ٹیم بھی ہو، اور یہ میچ کھیل رہے ہوں۔ یہ ہمارے لیے زیادہ اچھا ہوگا، اور یہ بہت ہی اچھا ہو رہا ہے اس لیے کہ اس 2 صوبوں کی اسمبلیوں کے ارکان اگر میچ کھیل رہے ہیں، ایک ساتھ ہیں، اور پارٹیوں سے قطع نظر کہ وہ کس پارٹی سے ہیں، کس نظریے سے ہیں، کس خیال سے ہیں، کس تصور سے ہیں، اس کے باوجود وہ ایک ساتھ مل بیٹھتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا جیسچر ہے اور یہ بڑا پیغام ہے پوری سوسائٹی کے لیے۔ دیکھیں یہ اجرک پہنائی جا رہی ہے، میرے خیال میں ملتان میں جائیں گے تو وہاں وہ نیلی اجرک پہنائی جائے گی، جو انشاءاللہ نیلی اجرک پہنائیں گے۔ میں آپ کی بات کرتا چلوں لغاری صاحب، ایک تو مجھے پتہ لگے آپ ہی یہاں موجود ہیں، بہت بہت آداب آپ کو، اور میں یہاں پہ آپ کی ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ جی ہمارا 9 اکتوبر کو گورنر ہاؤس لاہور کے اندر ہمارا پنجاب گورنمنٹ ورسز پنجاب اپوزیشن
11 کا میچ ہے جی، اور 3 میچز ہیں، وہ بھی ہم گورنر ہاؤس میں کھیلیں گے، اور اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا جی گورنر آف پوزیشن کا. اور اب یہ پیغام جائے گا ساری دنیا کو کہ ہم کرکٹ کے لیے جہاں پر کرکٹ کا کاز آتا ہے ہم سب یونائٹیڈ ہیں. بالکل، اور وہ پاکستان کے لیے سوچنا، یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے گیلانی صاحب آپ نے. اور خاص طور پر ایک چیز جو ہمیں نظر آ رہی تھی، میں ایک وہ بھی جو آپ نے بات کی ہے پنجاب اسمبلی کے اندر ہی فیاض الحسن چوہان صاحب نے رانا مشہود صاحب سے کہ جی اپوزیشن اور گورنمنٹ کا ایک فرینڈلی میچ کرایا جائے، وہ بھی بات ہو رہی ہے، اور 9 اکتوبر کا شاید کوئی ڈیٹ بھی رکھی جا رہی ہے، پھر اس میں بھی گیلانی صاحب جو ہے وہ آپ کیپٹن ہوں گے. کرکٹ سنا ہے بڑا اچھا آپ کھیلتے ہیں. میں ارباب لطف اللہ صاحب سے بھی بات کر لیں. ارباب صاحب، مہمان آئے ہیں کراچی میچ کھیلنے کے لیے، تو کیسا لگ رہا ہے؟ پہلے آپ بھی گئے ہیں لاہور وزٹ کر کے، پنجاب وزٹ کر کے آئے ہیں، تو ارباب صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی پہلے تو میں ویلکم کروں گا گیلانی صاحب کو اور ہمارے جو پارلیمنٹیرین آئے ہیں وہاں سے پنجاب سے ان کو. اور بہت زبردست ہے یہ اقدام، وہ خوشائن ہے کہ ساری پارٹی مل کے میچ کھیل رہے ہیں آپس میں، فرینڈلی میچ، اور ایک دنیا کو میسج بھی دیں گے کہ ہم اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز الگ رکھ کے بھی کرکٹ کے کاز پہ، جیسے گیلانی صاحب نے بات کی کہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہیں، تو اچھی چیز ہے یہ فیوچر کی طرف سے سندھ گورنمنٹ انشاءاللہ. اور آگے بھی جا کے میڈیا ورسز پولیٹیشین پارلیمنٹیرین کا وہ بھی ہم میچز یا سندھ میں کرائیں گے، اپوزیشن ورسز گورنمنٹ اس کے بھی کرائیں گے. اور اگر آگے جا کے یہ میچ آج دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے، آگے جا کے انشاءاللہ ہم دوسرے صوبوں کے ساتھ بھی اپنے جو اسمبلی وہ بھی ضرور کرائیں گے. اور اسی چیز کو، یہ سافٹ امیج ہے پاکستان کا جو دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے. اس ٹائم میں جب پوری دنیا ہم سے کٹ آف ہو ہمارے ساتھ کھیلنا نہیں چاہ رہی، اس ٹائم میں جو بھی اسٹار ہیں یا شوبز سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا میڈیا کے بڑے نام ہیں، ان لوگوں کو اس میدانوں میں اترنا پڑے گا اور دنیا میں اپنے کانٹیکٹ یوز کرنے پڑیں گے، اور جو باہر کے اسٹار ہیں ان کو لے کے آنا پڑے گا. اور فیڈرل گورنمنٹ کو اس مد میں بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. عمران خان کو فارورڈ پلے کرنا پڑے گا، آئے میدان میں اترے اور اپنے جو کانٹیکٹس ہیں ان کو استعمال کر کے اور ایک لیجنڈس کا میچ کرانا چاہیے کہ دنیا کو دکھانا چاہیے کہ پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے سیف ہے، کہ ہمارے اینڈ پہ جو ہم ہیں وہ ہم تو ضرور کریں گے پاکستان کے لیے. صحیح، بالکل، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ نے بڑی اہم بات کی. خود عمران خان جو ہے وہ کپتان رہے ہیں اور ان کو اب چاہیے کہ خود جو ہے وہ آنا چاہیے. اچھا گیلانی صاحب، اوور آل آپ سے کہ یہ جو باقی جو آپ کا ایک تو میچ کا ہے، دوسرا ہے کہ سندھ کے ساتھ اور سندھ بھی یہاں کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، پھر یہاں کے کلچر کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہی چیزیں جہاں پارلیمنٹیرینز کے درمیان ہوئی ہیں، یہاں یہی جو این جی اوز ہیں، جو ادارے ہیں، اسٹوڈنٹس ٹو اسٹوڈنٹس اس وقت بہت زیادہ، نوجوانوں کو بہت زیادہ انٹریکشن کی ضرورت ہے. وہ جو ایک گیپ سا ہمیں نظر آ رہا ہے پچھلے 8-10 سالوں میں ثقافتوں کے درمیان، کلچر کے درمیان، لوگوں کے درمیان، اس کو فل ہونا بڑا ضروری ہے کہ وہ جو ایک پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، اس کا صحیح معنوں میں چیزیں نظر آئیں. بالکل آپ بالکل فرما رہے ہیں. ہمیں یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے اسکول میں پڑھتے تھے بچپن میں، تو ہمارے ایکسچینج پروگرام ہوا کرتے تھے اسٹوڈنٹس کے. تو ہمارے ویسے گیلانی صاحب آپ ابھی بھی چھوٹے ہی ہیں، آپ بہت بڑے نہیں ہوئے ماشاءاللہ. ہمارے تو جب بھی دیکھتے آپ کو چھوٹے دیکھتے. میں جب ایشین میں تھا جی، جب میں ایشین میں تھا تو ایشین کے اندر میرے بورڈنگ میں تھا، تو بورڈنگ اسکول میں ہمارے پاس بلوچستان کے بھی دوست تھے، کے پی کے بھی تھے، سندھ سے بھی تھے. تو وہ وہاں سے ہمیں یہ روایت بھی ہم نے اپنے اس میں سیکھی بچپن میں کہ ہمیں کیسے انکلوسیو ہونا ہے دوستوں میں بھی. تب میرا اگر دوستوں کا سرکل بھی ہوگا تو اس میں جیسے ارباب لطف اللہ صاحب ہیں، میرے پرسنل دوست بھی ہیں اور یہ آج کپتانی بھی کر رہے ہیں میری مخالف ٹیم کی. تو اس سے اور جہاں تک تعلق ہے جو کلچرل ایکسچینج کا آپ کا سوال جو تھا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ جی، کیونکہ پاکستان کے کچھ حصوں کے لوگوں کو دوسری ثقافتوں کا اب علم نہیں ہے، کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو نئی جنریشن آئی ہے ان کی دنیا ایک گلوبل ولیج تو بن چکا ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو لوگوں کی کمیونیکیشن ہے اس سے بہتر ہونے سے لوگوں کا یہ کلچرل ایکسچینج بہت ضروری ہے. اور ہمارا جو پارلیمنٹیرینز کا وقت جب
ادھر آ کے ان سے انٹریکٹ کرتا ہے اور یہاں ڈیولپمنٹ دیکھتا ہے، اور پھر ڈیولپمنٹ کے ایشوز کے اوپر ہم پرسن ٹو پرسن ایک تبادلہ خیال بھی کرتے ہیں کہ کیسی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے سندھ میں، اور اس طرح وہ جب آئے پنجاب میں تو انہوں نے دیکھا کہ پنجاب کی سڑکیں کیسی بنی ہوئی ہیں، پنجاب کا ٹریفک کا نظام کیسا ہے، پنجاب کے باقی جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کس طرح چل رہے ہیں. تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ایز لا میکرز بھی، ایز گورنمنٹ آفیشلز بھی. جو ہمارے ساتھ جو ممبرز ہیں جو ٹریجری بینچز سے بلانگ کرتے ہیں وہ بڑا کچھ سیکھیں گے کراچی سے اور سندھ کے ایڈمنسٹریٹو ڈھانچے سے، اور جس طرح یہ کام کرتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ہر لیول کے اوپر ایکسچینج پروگرام ہونے چاہیے. بالکل صحیح. اچھا ارباب صاحب، مہمان بھی آ گئے ہیں لیکن میزبان بھی ہے. کراچی پر آج جیتنا سندھ نے ہے، پنجاب نے ہے، کس نے جیتنا ہے سر؟ کیسی تیاری ہے ارباب صاحب آپ کی؟ سر جو بھی جیتے گا پاکستان جیتے گا. بالکل. اور پاکستان جیتے گا، جو اچھی سیاست جیتے گی اور بہتر ہوگا، سب ہوگا، اچھا ہوگا. پر کوشش کریں گے کہ ہم میزبان کو اجرک دیں گے، ٹوپی دیں گے، مگر کپ ہم جیتیں گے انشاءاللہ. جو میزبان ہم صحیح ہے، مہمانوں کو اجرک، ٹوپی، پیار، محبت سب کچھ دیا جائے گا. کپ جو ہے جی جی میں ایک چیز ایڈ کرنا کہ دیکھیں کتنا اچھا یہ جسر ہے کہ جب سندھ کے لوگ وہاں پر گئے، اس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ تھے اور گورنر پنجاب نے اس پہ کھانے پہ انوائٹ کیا اور بڑا زبردست ایک انٹریکٹیو سیشن رہا ان کے آپس میں نا. آج گورنر عمران اسماعیل صاحب نے جو ہے وہ انوائٹ کیا جہاں پہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے، اور آپس میں بیٹھ کے انہوں نے بڑا زبردست ایک انٹریکشن کیا، انٹریکٹیو سیشنز ہوئے. اور یہ ایک اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو گرجز ہیں ان کو جب نیشنل کازز کی بات ہو، جب پیس کی بات ہو، جب ہارمنی کی بات ہو، جب نیشنل انٹیگریشن کی بات ہو، تو اس وقت ان کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھایا جائے اور ایک دوسرے کو ہوسٹ کرنے کا ان کو موقع دیا جائے. یہ پرسنل معاملات جو ہیں وہ یہ تو ان کی بڑی اچھی بات ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے پولیٹیکل جو ڈیفرنسز ہے وہ رکھے ہوئے ہیں. پاکستان کے لیے ہمیشہ سے ماضی میں بھی یہ اکٹھے ہوتے رہے، آج بھی یہ اکٹھے ہیں بڑے خوبصورت دن میں، اور اگلے آنے والے دنوں میں بھی یہ اسی طرح سے اکٹھے ہوتے رہیں گے. لغاری صاحب میں چاہوں گا سم اپ کیا جائے کہ ایک طرف یہ چیزیں ہیں، دوسرا یہ کہ یہ انٹریکشن بڑھایا جائے اندر. جو ہے ابھی گیلانی صاحب بات کرے تو وہ بڑی زبردستی کہ ہم گلوبل ویلیج تو ہمارے نوجوان بن گئے لیکن آپسی ہمارا جو ہے وہ چیزوں سے ہمارے باہمی رابطے ہونے چاہیے. یہ بلوچستان کے لوگ یہاں آئیں، بلوچستان کے لوگ پنجاب جائیں، ہمیں تمام لوگوں کو، تمام تہذیبوں کا ہم ایک گلدستے کی طرح ہیں. اور گلدستے کی حقیقت کو ماننا چاہیے. یہ گلدستہ یہ پھول ہے، اس کا یہ رنگ ہے، اس کی یہ خوشبو ہے، اور ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. پاکستان پھولوں کا گلدستہ ہے، زبانوں کا گلدستہ ہے، کلچر کا گلدستہ ہے. اور یہاں پر ایک بہت قدیم چیزیں ہیں، ٹیکسلا ہے، ہڑپا ہے، موجودڑو ہے. ہمیں تمام لوگوں کو اس طرح سے لینا چاہیے کہ ہم ایک اکائی کے طور پر گلگت بلتستان سے لے کر بلوچستان کے آخری علاقوں تک اور جیونی تک اور تفتان تک ہم ایک ہیں، یونٹی ہے. اور ہم مختلف رنگ، مختلف کلچر، مختلف تہذیبوں کے، مختلف تمدن جس طرح سے بھی ہے، ہم ایک ہیں. اور ہمارا ایک کامن ایک چیز ہے، وہ ہے پاکستان. ہماری بنیاد جو ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ ہم پاکستان ہیں، اور جس کے ساتھ بھی ذرا سا بھی زیادتی ہو رہی ہے ہم ایک ساتھ ہیں. وہ آپ نے بات کی ہے، آج میچ ہوگا، تمام لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. بڑا خوبصورت ہے کہ آج پیس ڈے پر یہ تمام لوگوں کا اکٹھا ہونا ہے. جیتے گا کوئی بھی وہ پاکستان کی جیت ہوگی، اور ہارے گا کوئی بھی تو وہ ہم دشمنوں کے لیے وہ ہار ہوگی. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے. ہم اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، علی حیدر گیلانی صاحب، ارباب لطف اللہ صاحب بھی، سید عمر عباس صاحب بھی، اور لغاری صاحب آپ کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.